हमारी थूक से होगी, लुआब से होगी, उनके लुआब से हो सकती। मैंने एक हदीस पढ़ी, मैं सोचता रहा। हदीस शरीफ क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी को सूंघते हैं, अपने बच्चों को सूंघते हैं, चूमते हैं और साथ में सूंघते हैं। सांस खींच के किसी चीज की बू को महसूस करना, स्मेल करना कहते हैं आप। बच्चों को, अपनी शहजादी को सूंघते हैं और साथ कुछ फरमा देते हैं। सिर्फ वैसे सूंघते तो हो सकता है कोई कह देता जी बच्चा सूंघ लिया, लेकिन जो फरमाया उससे बात हमें मालूम हो गई। फरमाया मुझे जन्नत की खुशबू आती है। जन्नत की ऊंची गई है, जो पहचानता है वही बता सकता है। भाई मैंने गुलाब मेरे सामने रखा है, मैंने गुलाब की खुशबू सूंघ ली, मुझे पहचान हो गई। चंबेली की खुशबू मुझे पहचान हो जाएगी। बेला कैसा होता है, रात की रानी, मोतिया, फूलों की खुशबू सूंघ के पहचान हो जाती है ये फलां फूल की है। जिसको मैंने नहीं सूंघा, जिसकी मुझे पहचान नहीं है, मैं बता सकूंगा? ऊंची। हुजूर फरमा रहे हैं मुझे जन्नत की आका को जन्नत की खुशबू का मालूम है ना, पता है ना, वो जानते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया मुझे बच्चों से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिस आका की निस्बतें जन्नत के साथ हों, बताएं वहां कराहत का कोई तसव्वुर होगा? अच्छा, और सुन ले, पसीना आपकी जबान में क्या कहते हैं? कोई और लफ्ज तो नहीं? मोड़का पंजाबी में कहते हैं। अच्छा, और कोई और लफ्ज भी किसी जबान को बता दें? हैं? अच्छा, आपके जिस्म से पसीना निकलता है, अर्क। दूसरा आदमी आपका पसीना लेना चाहता है? हैं? बाज लोगों की तेजाबियत होती है, उनके मिजाज में, बदन में, अंदर, उसकी वजह से उनके पसीने में बू होती है। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, उस वजह से उनके पसीने में बू आ जाती है, क्योंकि सीवरेज वाटर अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मेरे आपके पसीने से लोग भागते हैं। ज्यादा हो जाए तो, कपड़ों पर हो तो दूसरे जरा थोड़ा सा आपसे अलग होके बैठेंगे, थोड़ा मुझे इसकी बू ना आए। आप उस हालत में धूप में चले जाएं तो वो बू बन जाती है या महसूस होती है ज्यादा। सही रिवायतों में मौजूद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से इतर बहुत निकला करता था। मैंने उस पसीने को क्या कहा है? इत्र कहा है। हस्ती देख के बात करनी चाहिए। उम्मे सुलैम के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और बदन से इत्र निकल रहा है। वो खातून एक शीशी लाती हैं और इत्र भरना शुरू कर देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुलती, फरमाया क्या कर रही हो? उन्होंने कहा ये आपका पसीना मुबारक जमा कर रही हूं। क्या करोगे? कहा इस जैसी कोई और खुशबू नहीं है, इस जैसी कोई और खुशबू नहीं है। हम अपनी खुशबुओं में भी मिलाएंगे और अपने कफन के लिए भी रखेंगे। जन्नत की कलियों में वो खुशबू नहीं है जो नबी के पसीने में है।
یہ روایتیں بھی موجود، میرے آقا جدھر سے گزرتے تھے وہ راہیں مہک جاتی تھی، وہ راستے خوشبودار ہو جاتے تھے. کسی کو معلوم کرنا ہوتا تھا کہ نبی کدھر گئے ہیں تو کہتے تھے خوشبو کا پیچھا کر لو، جدھر جدھر خوشبو آ رہی ہے ادھر ادھر نبی گزرے ہیں. ایسی ہستی کو بھیج کر اللہ احسان ظاہر فرما رہا ہے. واقعی وہ ہستی بے مثل ہے یا نہیں؟ اونچی بے مثل. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ظاہر ہوئے. جب آئے تو فرشتوں نے بھی درود و سلام پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ. بڑا زور لگا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. 12 تاریخ ولادت کی نہیں، 12 تاریخ تو وفات کی ہے، ولادت کی تاریخ 9 ہے. کبھی اخبار میں دیتے ہیں، سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ تقریریں کر رہے ہیں، کبھی جناب پمفلٹ چھاپ رہے ہیں. اچھا کیا چاہتے ہو؟ اجی 12 تاریخ ولادت کی نہیں ہے، 9 ہے. میں نے کہا اچھا لکھو، تمہارے نزدیک 9 ہے نا، لکھو کہ 9 تاریخ ولادت کی ہے. اگر کوئی 9 تاریخ کو منائے گا تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. لکھو. لکھو. تمہیں 12 تاریخ کے منانے پہ اعتراض ہے، 9 کو تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے نزدیک 9 ہے، تو لکھو. اچھا چلو ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لیا کرو. دونوں باتوں پہ راضی؟ مقصد شرارت ہے. مقصد 12 کی کوئی قید نہیں ہے. ہم تو صبح و شام دن رات 24 گھنٹے پورا سال میلاد مناتے ہیں. تمہارے یہ شوشے، یہ شرارتیں ہم سے میلاد کا سلسلہ رکوا سکتی نہیں. جب تک اللہ چاہے گا یہ سلسلہ ہوتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑی کوشش کی انہوں نے،
کسی طرح روک لیں، کتابیں لکھیں، نبی کے بارے میں ان کی تعریف نہ کی جائے، لوگوں میں محبت نہ بڑھے، کہیں اپنی طرف سے اپنے عیب ان کے نام لگا کر بہت شرارتیں کی، روکا، یہ جل جل کے راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے. اور جس کا ذکر اللہ اونچا کرے کوئی نیچا کر سکتا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جتنا مرضی شور کر لیں یہ سلسلہ رک سکتا. متفقہ طور پر جو تاریخ مستند حوالوں سے ثابت ہے وہ ہے 12. کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی آ کے جھگڑا کرے 12 نہیں ہے تو میں نے دونوں جواب آپ کو بتا دیے. اچھا بھائی 12 نہیں ہے، کیا ہے؟ کہے گا 8 ہے، 9 ہے. اچھا لکھ دو، 9 کو منائیں تو جائز ہے، 8 کو منائیں تو جائز ہے، لکھو. تمہارے نزدیک 12، تم 12 سے روک کے 9 پہ لانا چاہتے ہو تو 9 کا لکھ دو نا فتویٰ کہ 9 کو منائیں تو تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے، لکھو. اور تمہارے نزدیک 9 ہے یا 8 ہے تو تم 8-9 کو منا لو، ہم تو روز مناتے ہیں. یہ میں نے دونوں جواب آپ کو یاد کرا دیے کیونکہ یہ جواب شرارت کے لیے ہے، یہ کوئی تحقیق یا حقیقت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، در دال رے در، در کس کو کہتے ہیں؟ یتیم. آپ کے ہاں یتیم کا لفظ رائج ہے وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو. چھوٹا بچہ ماں باپ چلے گئے، آپ کہتے ہیں یتیم بچہ ہے. در یتیم سے مراد ایک خاص موتی ہے، ایک خاص. اس کو یتیم کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اونچی یاد کر لیں. اس کو یتیم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور. پورے موتیوں میں اس کو یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے. 12 ربیع الاول کو آیا وہ. یہاں یتیم کے معنی لوگ یہ لیتے ہیں کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، پیدا نہیں ہوئے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چلنے لگے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا، ذرا سا اور بڑے تو دادا کا سایہ اٹھ گیا. یہ بھی اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں بچے میں خوبی ہے تو باپ دادے کا اثر ہے. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میرے حبیب میں باپ دادے کا اثر نہیں بلکہ رب کی برکتیں ہیں. ان کا خلق عظیم کیوں ہے؟ یہ باپ دادے کی محنت نہیں ہے، یہ رب تعالی کی نعمت ہے. سمجھا؟ اللہ یار ماہ، میم الف آگے ہے، ماہ چاند کو کہتے ہیں، مہر سورج کو کہتے ہیں. ماہ نبوت، مہر رسالت، وہ رسالت کے آفتاب ہیں، نبوت کے ماہتاب ہیں. صاحب خلق عظیم، ان کی خلق کو کس نے عظیم کہا ہے؟ اونچی کہیے. جس کے خلق کو رب عظیم فرمائے اس کی کیا شان ہے. میں اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے؟ میں کسی چیز کو عظیم کہوں کہ نہیں یہ بڑی شان والی، بہت بڑی ہے، تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ضرور بڑی ہوگی.
میرے استاد صاحب کہیں گے، آپ کہیں گے اور زیادہ، ان کے استاد کہیں گے، آپ کہیں گے یار کو واقعی بڑی چیز ہے یہ، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ کسی چیز کی تعریف کریں تو آپ مان لیتے ہو، یہاں رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان کے خلق کی عظمت کو کوئی جان سکتا نہیں، وہ صاحب خلق عظیم ہے، وہ آفتاب نبوت ہیں۔ نانوتوی صاحب نے لکھا باقی سارے نبی نبی پاک کی برکت سے نبی ہیں، ان کو بھی لکھنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نبوت کے بارے میں جتنے الفاظ لکھے، پڑھنے ہو میرے والد صاحب کی کتابیں پڑھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بتا یہ رہا ہوں، اللہ نے جس ہستی کو بھیج کر احسان جتایا وہ ہے کیسی؟ حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار۔ اب ایک ایک لفظ ہے، حامد کی تعریف کروں، محمود کی کروں، محمد کی کروں، میری عمر ختم ہو جائے، بیان نہ ہو سکے۔ حامد تعریف کرنے والا، تعریف کرنے، محمود اللہ کا نام ہے، محمود اللہ نے نبی کو بھی دیا، محمد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ان لفظوں کی صرف تعریف کروں، مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے اس وقت کہ میں بتاؤں، لیکن عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ ان تینوں میں مادہ اوریجن حمد ہے۔ کیا ہے؟ ہے میم دال، حمد۔ میں کہوں حمد تو آپ کہیں گے اللہ کی تعریف۔ ہمارے ہاں اردو میں کیا ہے حمد کے معنی؟ اونچی۔ حمد کے معنی صرف تعریف ہے، اللہ کی تعریف کہاں سے آ گیا؟ حمد کے معنی کیا ہے؟ صرف تعریف۔ اور یہ میرے نبی پاک کے نام کا اوریجن مادہ ہے، تعریف۔ آپ نبی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی حمد ہے، وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی، کیونکہ حمد کے معنی ہی تعریف کے۔ اردو والوں کو چونکہ نہیں سمجھ، انہوں نے ایک لفظ خاص چن لیا، لہذا کہتے ہیں جی حمد تو صرف اللہ کی ہوگی۔ قرآن پڑھو، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، قرآن میں ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے کام کی تعریف ہو، یحمدو کا لفظ موجود ہے۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ ان کی تعریف ہو۔ تو یہاں تو اللہ قرآن میں ان کے لیے فرما رہا ہے، تم نبی کے لیے حمد کا لفظ نہیں سننا چاہتے؟ تو یہ صرف آپ کی ناواقفی ہے، ورنہ حمد کا لفظ نبی کے لیے کہیں تو غلط نہیں۔ تھوڑی سی عربی سیکھ لو نا، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی تعریف کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کے دو نام ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں میں ان کا نام احمد، زمین پر ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ کا بیان ہے نا، وہ آسمانی الاصل ہے، کیونکہ جبریل آئے تھے نا حضرت مریم کے پاس، تو حضرت عیسیٰ آسمانی الاصل ہیں۔ تو انہوں نے کیا خبر دی تھی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ میں خوشخبری سنا رہا ہوں رسول کی، جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ کس کے معنی؟ احمد کوئی لفظ نہیں ہے،
معافی چاہتا ہوں. اردو میں آپ احمد احمد کرتے رہے، احمد کوئی لفظ نہیں ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ احمد. عربی کا لفظ ہے. آپ رحمت کہتے ہیں، لفظ رحمت ہے، وہ آپ کو عادت پڑی ہوئی، آپ اسی میں احمد کہتے ہیں. جب قرآن پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ احمد پڑھیں گے. احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یہ بھی نبی پاک کا نام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ بھی نبی پاک کا نام. تو حضور احمد کیسے ہیں، محمد کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پیارے تو نے میری سب سے زیادہ تعریف کی ہے اس لیے تو احمد ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں اس لیے تو محمد ہے. اللہ یا رسول اللہ. حضور کب سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں. کب سے کر رہے ہیں؟ اونچی. اور یہ کب سے ہیں؟ کوئی ناپ کے بتائے، گن کے بتائے. ہے کوئی گننے والا؟ آئے تھے نا سیرت حلبیہ میں، دوسری کتابوں میں روایت موجود. جبریل آئے، حضور نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ میں اپنا نام سنا رہا ہوں آپ کو معنوی طور پر. میرا نام نکلا کہاں سے؟ حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا بہت زیادہ ہے. حضور میں بتاتا ہوں، آپ حساب لگائیے. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بنایا، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پردوں میں، اس کے عرش کے آگے پردوں میں، ان عظمت کے حجابات عظمت میں رہتا تھا. ان حجابات عظمت میں، ان پردوں میں ایک تارا چمکا. ایک بڑا پیارا وہ تارا تھا، اور بہت، بیٹھ جائیے، بہت پیارا تھا. میں دیکھتا رہا. اگر کوئی دشواری ہے تو کسی کنارے پہ آپ چلے جائیں، چلنا ہے آپ کو یا کوئی دشواری، ورنہ لوگ غلط سمجھیں گے نا. وہ تارا چمکا، بہت پیارا تھا. میں نے اس کو دیکھا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا.